अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 दिसंबर हफ्ते का दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन बड़ा अहम दिन है। इससे पहले जो अपडेट्स हुई है जल्दी से आपको बताऊं। ज़िल्मे खलील साद जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हैं, आपको पता है जो अफगानिस्तान के मामलात पर, पाकिस्तान के मामलात पर और जो अफगान हुकूमत बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार था। डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली हुकूमत में मुतवक्का तौर पर वो जनूबी एशिया के एम्बेसडर के लिए उनका नाम भी आ रहा है। उनकी बड़ी अहम ट्वीट आई कि आज पाकिस्तान की तरफ पेशरफ्त होने का एक नई उम्मीद का उन्होंने इजहार किया है और इससे पहले वो काफ़ी वार्निंग्स भी देते रहे। जीएसपी प्लस स्टेटस पर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को जो 25 सजाएं मिलिट्री कोर्ट से दी गई उस पर जीएसपी प्लस स्टेटस शदीद खतरे में, इंसानी हकूक का मामला जो बढ़ गया। और ये याद रखें कि ये वही यूरोपीय यूनियन के लोग हैं जो इलेक्शन में सरदार सिकंदर सुल्तान राजा समेत इन लोगों को मुबारकबाद देते रहे। तो अब देख लें जो जो हुकूमत अमेरिका में बदली है, सारी दुनिया में तब्दीली किस तरह आ रही है, ये मामला उठता जा रहा है। इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात का मामला है वो बड़ा अहम मामला। तहरीक इंसाफ के आज बड़े अहम मुज़ाकरात हैं, हुकूमत ने कमेटी बना दी है। मुज़ाकरात की कमेटी में साहबजादा हामिद रज़ा भी मौजूद हैं और ये आज क्या मामला होगा इनसे बात करते हैं। इस पे इंसाफ का एक और कारकुन की शहादत, मलिक इदरीस को, जो अटक से जुल्फी बुखारी के कैंप के वो बड़े खान के ज़बरदस्त किस्म का वो सिपाही था, खान के लिए रोज़े भी रखता था, खान के लिए हर जगह उसने बड़ी मार भी खाई, जेलें भी काटी और अब वो शहादत के रुतबे पर फायज हो चुका है। अनीस सत्ती जो मरी से इनका जो कारकुन शहीद हुआ तहरीक इंसाफ का, उसके भाई को जो अगवा किया गया, उस वालिद का एक बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप पैगाम कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, वो भी हामिद साहब से बात करते हैं इस पर। तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के शोहदा की आज समात भी है। ये 26 नवंबर के शोहदा का मामला बड़ा अहम है और इस पे अभी सदीक जान साहब ने एक बड़ी ट्वीट की है कि रहनुमाओं पर दबाव है कि वो इस समात में ना जाएं। और ये अब हामिद साहब से पूछेंगे कि ये मामला क्या है। 5000 सियासी जो कैदी हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी लिस्ट ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, उसमें इमरान खान का नाम सरे फहरिस्त है। अब ये मुज़ाकरात क्या सिर्फ डंग टपाओ प्रोग्राम है या जेन्युइनली इसमें कुछ होगा, या ये वक्त हासिल करने के लिए एक डाइवर्जन है? ये बड़ा अहम मामला, 24 घंटे बड़े अहम है और हामिद रज़ा बड़ा अहम किरदार अदा करने तहरीक इंसाफ की तरफ। खान का इनका आपको पता है जो इत्मीनान और मोहब्बत का रिश्ता है। इनसे पूछते हैं ये सारे सवाल। हामिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और आप इस वक्त घर बैठे थे, आपने वक्त दे दिया, मैं बड़ा मशकूर हूँ। ये बताएं जो मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हैं, कितनी आपको उम्मीद है कि ये जेन्युइन मुज़ाकरात हैं या कोई डाइवर्जन है, वक्त हासिल करने की वारदात है? क्या समझ रहे हैं आप इन मुज़ाकरात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सभी भाई। अव्वलन तो आपने मुझे बड़ा कैच किया, मैं इस्लामाबाद पहुंचा था तो बेटा मेरा इधर बुक शॉप पे आया हुआ था तो मैं उसे मिलने के लिए आया तो आपका फ़ोन आ गया, फिर मैंने कहा यहीं से ही कर लेते हैं। बड़ी मेहरबानी। बाकी सभी भाई देखें, मुज़ाकरात सुबह होंगे, सुबह मुलाकात होगी। अभी ये किस डगर पर जाते हैं ये डिपेंड करता है हुकूमती रवैये के ऊपर कि हुकूमत का रवैया क्या होगा। जी आपके इल्म में है कि जिस वक्त खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई तो चंद हुकूमती वज़रा ने और हुकूमती नुमाइंदगान ने बड़ा को मजाक उड़ाने की कोशिश की और बड़ा कभी कहा माइनस इमरान होंगे, कभी कहा जडियाला जेल से डायरेक्शंस नहीं आएंगी, कभी कहा ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हो गए। मैंने तो बड़ा कैटेगोरिकली इसको रिस्पॉन्ड किया था कि देयर विल बी नो माइनस इमरान, नंबर वन। और मुज़ाकरात अगर होंगे तो वो इमरान खान की डायरेक्शन पर होंगे, नंबर टू। और नंबर तीन, जो हमारी दो पेशगी शराइत और जो मुतालबात हैं, 9 मई का जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन, जी। और उसके साथ साथ सियासी असीरान की रिहाई। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने उसमें एक स्टेट्समैनशिप शो करते हुए अपना कोई भी अपनी रिहाई से मुतल्लिका, अपने केसेस से मुतल्लिका कोई भी चीज़ उन शराइत में नहीं रखी। लेकिन ये मुज़ाकराती कमेटी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और तीनों इत्तेहादी मकसद ये पार्टीज़ का, एसएससी, एमडब्ल्यूएम और पाकिस्तान की अवाम, हमने बड़े मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि सियासी असीरान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सियासी असीर है वो इस वक्त इमरान खान है। तो इमरान खान साहब की रिहाई भी उस एजेंडे का हिस्सा होगी हमारी तरफ से। जी। मुझे आज किसी ने पूछा मीडिया शो में कि जी इमरान खान ने खुद तो मुतालबा नहीं किया। मैंने कहा दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ द मैन एंड दैट शोज कि वो बंदा कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा लीडर है, कि वो रातों रात अपना ड्राफ्ट साइन करवा के फ्लाइट लेके पाकिस्तान से नहीं निकला। उसे जेल में आज भी फिक्र है तो अपने कारकुनान की, अपने वर्कर्स की और पाकिस्तानियों की। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है जो हम उसके साथ खड़े हुए हैं कि हमने उसे बाहर लेके आना है। तो इमरान खान की रिहाई की बात होगी तो मुतालबात आगे बढ़ेंगे, वगर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, वगरना किस चीज़ के मुज़ाकरात सर, अदरवाइज़ बिल्कुल नो सही, मुज़ाकरात। बिल्कुल सही बात। हामिद भाई ये इस पे क्या मामला क्या हो सकता है? अमेरिका से तो बड़ा ठीक-ठाक किस्म का दबाव नज़र आ रहा है। तकरीबन 37 ट्वीट्स आई हैं, जिसमें से 23 जो हैं वो रिचर्ड ग्रेनेल की हैं।
اب اتنا بڑا ہیوی پریشر، پھر یورپی یونین سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا معاملہ، اور دنیا بھر میں اب جو معاملہ مزید بھی بڑھے گا، اور اوورسیز پاکستانیوں کی فورن ریمیٹنس بند کرنے کا. آپ کو پتہ ہے وہ عمران خان کا جو مطالبہ ہے اس پہ تو ان کی چابی سمجھ لیا ڈیالہ کی ان کے ہاتھ میں. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت گھٹنے ٹیک دے گی یا یہ اس کو لٹکائیں گے؟ سر اگر تو حکومت کے اندر کوئی سین وائسز ہوئیں، کوئی سوچ سمجھ والے لوگ ہوئے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اب انہیں اپنی حکمت عملی پر غور کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ اپنی اسی ہٹ درمی کے مزاج پر قائم رہے، وچ آئی ڈاؤٹ ناؤ کہ دے ہیو اچھا. دا کیپیسٹی. یس، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں سبھی بھائی، میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا اور میں برملا یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں. گزشتہ روز ہمارے ایک ساتھی نے یہ کہہ دیا کہ ہم کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیں گے اور سب کو معافی دے دینی چاہیے. تو میں نے یہ بات بڑے کیٹیگرائز کر کے کہی تھی کہ بھائی جان کوئی معافی نہیں. اگر تو آپ اپنی غلطی کا ادراک کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے بے گناہ کارکنان کو شہید کیا، انہیں بلٹس فائر کر کے مارا گیا، آپ نے 10,000 پلس کے قریب لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے جیلوں میں رکھا، آپ نے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، اگر تو احساس ندامت ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر دل بڑا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنی اسی فکر پر رہتے ہوئے کہ جناب بس جو ہو گیا سو ٹھیک ہو گیا اور ہم نے اس حکومت کا تختہ اپنے زور بازو پر ہی الٹنا ہے، تو پھر اس وقت سے ڈریں جب وہ ڈنڈا جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے کل ہمارے ہاتھ میں آئے گا، پھر کوئی معافی نہیں ہوگی سر. تو میں یہ بات سبھی بھائی، آج بھی ملک صاحب شہید ہو گئے اٹک کے اندر، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، میں نے کہا آپ یقین کریں میرے تو گھر میں باپ کی لاش ہے سر. میری جماعت کے 160 پلس لوگوں کی شہادتیں ہیں ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹس کی طرف سے. ہمیں تو راتوں کی نیند نہیں آتی سر. میں آج ملک صاحب کی جو تصاویر دیکھ رہا تھا، میں وہ کوئٹہ والی جو ماں اپنے بچے کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہی تھی. ہم جیسے لوگ مرد کا دل اللہ پاک نے سخت کیا ہے سر. لیکن آپ یقین کریں، کل رات ہم 3-4 دوست بیٹھے تھے اور اس میں سے 2 دوست ہمارے بآواز بلند رونا شروع ہو گئے. یار سبھی بھائی، یہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو، یعنی ہم جیسے لوگ جو بڑے سخت دل بھی آپ کہتے ہیں، جو بینڈ آؤٹ لیٹس کو فیس کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے رویے میں ایک سختی آ چکی ہوتی ہے سر، لیکن جوان لاشیں نہیں دیکھی جاتی نہیں سبھی بھائی. دیکھی جاتی. ہم بالکل صحیح. اگر اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ان لاشوں کو اگنور کر کے معاملات آگے بڑھ جائیں گے، تو سر میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ خون ناحق بولتا ہے. آپ کا نظام انصاف سو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا ضمیر سو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی غیرت سو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے اندر شرم حیا ختم ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو لوگوں کے بچوں کا احساس ختم ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک فرق پڑے گا، وہ فرق ہے سائنس آف نیچر کا، وہ فرق ہے خدا کے نظام انصاف کا، نظام قدرت کا. اور خون بالکل ناحق یہ بولے گا سبھی بھائی. میری بات آج آپ لکھ لیں، جنہوں بالکل نے صحیح. گھروں کے اندر معصوم بچوں کی لاشیں دی ہیں، یہ نہ اس دنیا میں سکون سے رہ سکیں گے، نہ یہ آخرت میں سکون کے ساتھ رہ سکیں گے. تو بالکل بالکل یہ چیز جو ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس خون ناحق کو فراموش کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، تو ہم سوری سر، دس ول ناٹ ہیپن. بالکل صحیح سر. مکافات عمل اللہ کا نظام بھی ہے. بالکل. اچھا ہمیں تو یہ جو اکثر کہتے ہیں کہ خان بڑا شاش بشاش لگ رہا تھا، جیل میں ملے، یہ کیا عمران خان کے کیریکٹر کی مضبوطی ہے ایک رہنما کے طور پر، جو سخت دل، آپ جس نے ابھی آپ نے بات کی، کیونکہ عمران خان نے نیند کی گولیاں استعمال نہیں کی پہلے کبھی، اس دفعہ وہ شہادتوں کا نیند کی گولیاں تک استعمال کرتے، نیند نہیں آ رہی تھی ورکرز کا سوچ کے. سر دیکھیں، سخت دلی ہونا یا مضبوط اعصاب کا مالک ہونا وہ پولیٹیکل کرائسس کے اندر ہوتا ہے. اور میں نے خان کو دیکھا جس وقت وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد میری خان سے ملاقات ہی ہوئی تو قید تنہائی میں رکھا گیا 20-22 دن. ہی واز ناٹ ویل ایز ویل، مینٹل ٹارچر کیا گیا، کھانا مسلسل بتی بند 8x10 کے سیل کے اندر. لیکن اس بندے کے چہرے کے اوپر رتی بر فرق نہیں تھا سر اس چیز کا. دیٹ شوز دا کریکٹر آف دا مین. اور ان کا جو اپنے نظریے کے اوپر تختی ہے، جو استقامت ہے، وہ شو کرتا ہے. لیکن سر جب آپ لاش کی بات کریں نا سبھی بھائی، میں آپ کو بتاؤں سر، خون ناحق جو ہے نا، وہ اللہ نہ کرے اگر آج کسی رولنگ پارٹی کا کوئی ورکر بھی سر مارا جاتا ہے نا، اگر میں انسان ہوں، ہاں اگر بالکل میرے صحیح. سینے میں دل، سر وہ آنسو میری آنکھ میں آئے گا. اگر میں اولاد والا ہوں اور مجھے اس چیز کا احساس ہے تو وہ آنسو دل میں آئے گا. خان صاحب از ان ریئل پین.
ہمیں تو ملنے نہیں دیا جا رہا، لیکن جو ساتھی مل کے آئے ہیں ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر بریف کر رہے ہیں. خان صاحب تکلیف میں ہیں سر، وہ کیوں تکلیف میں نہ ہو؟ لوگوں نے اس کی نام کے اوپر گولیاں کھائی ہیں سر. 200 بالکل بندہ مسنگ ہے، 48 لوگ کی بلٹ انجریز ہیں. انہیں بلٹ انجریز میں سے آج ایک شہادت اور ہو گئی ہے، تو وہ کرب میں تو ہوگا، وہ تکلیف میں تو ہوگا. اور اس کے کرب اور اس کی تکلیف کا اندازہ تو کریں. آپ اس ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کی کال کے اوپر، آپ کے محبت میں، آپ کے عشق میں کسی اکلوتے جوان بچے نے اپنی جان کی قربانی دے دی سر. تو آپ اس بندے کی تکلیف کا اندازہ تو لگائیں. تو بالکل صحیح. بینگ لیڈر، مضبوط اعصاب کا مالک ہونا، خان ہیز پروون دیٹ. بٹ بینگ اے لیڈر، اپنے ورکر کی شہادت پر، اپنے ورکر کی تکلیف پر رنجیدہ ہونا، غم زدہ ہونا، اس نے اس بالکل چیز کو بھی پروو کیا کہ وہ لیڈر ہے، وہ بہت بڑا انسان ہے سر. بالکل بالکل. اور یہ عوام تو خان کی ویسے بھی دکھتی رگ ہے، اسی لیے تنگ کرتے ہیں عوام کو بار بار. آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے یہ سب کچھ. ابھی یہ جو تحریک انصاف کے رہنماؤں پر دباؤ کی خبر چل رہی ہے کہ یہ جو عدالت میں سماعت ہے اس کیس کی، اس میں نہ جائیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کے اوپر ہے کوئی دباؤ کہ نہ جائیں اس سماعتوں پہ؟ وہ تو سر بہت سارے پارلیمنٹیرینز پر ہے، بہت سارا ہمارے اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایم این اے کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے. ہمارا جو ایک سوشل سسٹم ہے، ہمارا جو ایک معاشرتی نظام ہے، اب اگر ایک ایم این اے کو اٹھا کے بھی فزیکل ٹارچر کیا جائے، ایک ایم پی اے کو اٹھا کے فزیکل ٹارچر کیا جائے، تو آپ عام ورکر کی حالت تو دیکھیں نا سر. دباؤ ہے، بالکل ہے. دباؤ کی مختلف اقسام ہے. ذہنی دباؤ ہے، کچھ لوگوں کو ٹیلی فونیکلی میسج کنوے کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے نام انہوں نے ایف آئی آرز میں ڈال گئے ہیں. اب یقین کریں سبھی بھائی، میں پچھلے 2-2.5 سال میں بڑے پرچے آئے، بڑے پرابلمز آئے، فیس کرتے رہے. اتنی ایک افراتفری اور نفسا نفسی کی پوزیشن نہیں تھی. مجھے پچھلے 15-20 دن سے سمجھ نہیں آ رہا کہ پشاور ہائی کورٹ پہنچوں، ابھی اومنی لے کے بیل کنفرم کروانے کے لیے متعلقہ ضلع میں پہنچتا ہوں تو پتہ لگتا ہے 2 اور ایف آئی آرز میں نامزد ہو گئے ہیں. اب دیکھیں صبح مذاکرات ہیں اور عمر ایوب نے 8 نئے کیسز میں اپنی اومنی بیل لینی ہے پشاور. اسد کیسر نے بیل لینی ہے. یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر دباؤ کی کیا پوزیشن ہوگی سر. بالکل بالکل صحیح بات ہے. پھر ان حالات میں جب آپ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ جو حکومتی اراکین ہیں، ان میں جب آپ کے سامنے آمنا رانا ثناء اللہ سے ہوگا، عرفان صدیقی سے ہوگا، تو آپ ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ. ایک طرف آپ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرے سبھی بھائی میں عرفان صدیقی کی بات تو نہیں کرتا. وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قلم بیچ کے کسی جگہ پر پہنچتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ تو ایک پولیٹیکل ورکر تو ہے، میرا بدترین مخالف. آپ کو پتہ ہے میری رانا ثناء اللہ سے سیاسی مخالفت دشمنی تک ہے، لیکن پولیٹیکل ورکر تو ہے سر. ان تمام لوگوں کو پتہ ہے، ہر انسان کو ادراک ہے، لیکن بس خاموش ہیں، ہاں تماشا دیکھ بالکل رہے صحیح. ہیں. استہزاء ہے. آپ میرے لیے آپ کو پتہ ہے سبھی بھائی، میں ان دا لاسٹ 2.5 years I never felt so down. اور میں نے اپنے آپ کو کبھی امتحان میں محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ میں بڑا کلیئر سا بندہ ہوں سر. میں کہتا ہوں کسی کاز کے لیے جان جانی ہے، یار بلی کے لیے جان جانی ہے، جان چلی جائے کوئی ایشو نہیں ہے، زبان امپورٹنٹ ہے. لیکن جب کا خان صاحب نے مجھے اس مذاکراتی کمیٹی میں ڈال دیا نا سر، مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں شیک ہینڈ کیسے کروں گا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میں پارلیمنٹ میں بھی شیک ہینڈ نہیں کرتا، لیکن ایک ہماری اخلاقی نارمز ہیں. آپ کو کسی بھی محفل میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں، اس روم میں آپ انٹر ہوتے ہیں، تو یو ہیو ٹو شیک ہینڈ بیسیکلی. صلح تو حدیبیہ اپنے ذہن میں رکھیں، صلح حدیبیہ رکھیں. یہودیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کیے گئے اور ہمارے لیے مثال تھی، یہی سمجھ کے کر لیں آپ بھی. سر آپ یہ دیکھ لیں کہ جس شخص نے میری بہن کو 9 مئی میں انوالو کیا اور وہ آج بیچاری ڈیلی اے ٹی سی میں کھڑی ہو کے اپنا ٹرائل بھگتا رہی ہے، جو کہ پولیٹیکلی ایکٹیو بھی نہیں ہے، مجھے اس شخص کے ساتھ شیک ہینڈ کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. واقعی بڑے امتحان ہیں یہ، بڑے بڑے امتحان ہیں آپ لوگ، اس میں کوئی شک نہیں. 25 سزائیں جو بھی ملٹری کورٹ سے ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہے، یہ بھی ایک انوکھا کھلواڑ ہوا پاکستان میں. اس پہ یورپی یونین نے تو جی ایس پی سٹیٹس، اور اس سے آپ کو پتہ ہے برآمدات تباہ ہو جائیں گی. 6 ارب کی جو ہماری تجارت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. پھر امریکہ میں بھی جو دباؤ آ رہا ہے، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ خطرہ تو ان کے لیے بڑا ہے. مجھے یاد ہے آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ ٹرمپ کو یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے بریفنگ تیار کر رہے تھے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کر لیں سر تیار. اب تو یہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے سیدھا ہی پنگا لے چکے ہوئے ہیں، لیکن میں سبھی بھائی اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں. خان صاحب کا بھی اس چیز پہ فرم بلیو ہے کہ ہم نے جو آواز ہے وہ اپنی اٹھانی ہے اور اپنے ملک کے اندر اٹھانی ہے.
ہم बिल्कुल। اپنی اسٹرگل کو ملک کے اندر جاری رکھیں گے, ہم کسی باہر والے بندے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ بیسک ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کریں گے, جب میں مثلاً آپ کو بتاتا ہوں, میں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کا چیئرمین ہوں. میں ابھی تک اجلاس بڑا مشکل سے بزنس ایڈوائزری میں وہ ایشو اٹھانے کے بعد کر سکا ہوں. میرا سٹاف ہی مقصد ہے کہیں کا کہیں پہنچ گیا, جو جو ان کے ساتھ ہوا ان بیچاروں کی نوکریاں نہ خطرے میں پڑ جائیں. میں ایک میٹنگ نہیں بلا پا رہا. میں ہوں، آپ کو اندازہ ہے کچھ چیزوں کا کہ مجھے کس لیول تک جانا پڑا, تب جا کے اب ہمیں 1 اور 2 تاریخ کی وہ میٹنگ کی ڈیٹ ملی ہے. تو یہ سر پرابلمز تو بے تحاشا ہیں, لیکن اب اگر انہیں سیٹل کرنے کی طرف, اب دیکھیں جی ایس ٹی جو ہے, یورپین جی، یونین جو ہے, وہ کوئی ہوں، ہماری محبت میں تو نہیں بولی, نہ ہم ہاں، چاہیں گے کہ ہماری محبت میں بولے. ہم نے اپنی بالکل، محبت میں بلوانا ہوتا تو 2.5 سال جناب ڈانگ سوٹا کھاتے, مار کھاتے, گھروں پہ گھر رہتے, خاندان تباہ کرواتے, ورکر شہید کرواتے. لیکن ان کے بڑے سیٹ پرنسپلز ہیں, رولز ہیں کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. جب آپ وہ ہوں، کریں گے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ, اور یہ موجودہ حکومت کے پریشر, اس میں حکومت بھی انوالو ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, اب اس بالکل کے ایسا ہی، کانسیکوینسز اگر پاکستان پر آتے ہیں, دیٹ اسٹینڈز کہ دے ہیو نو کنسرن ود پاکستان واٹ سو ایور. وہ یہاں پر اقتدار, یہ لوگ صرف اپنے مزے جوٹنے کے لیے, اپنی کرپشن کو کلیئر کرنے کے لیے آتے ہیں. They have nothing to do with Pakistan or the people of Pakistan, sir. اچھا احمد ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ جو ہے نا معاملہ اس وقت جو انٹرنیشنل معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے انسانی حقوق سے, جس میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہو یا امریکہ سے جو قراردادیں آ رہی ہیں, یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں. 26 نومبر پر تقریباً 37 کے قریب امریکی کانگریس مین کی بات ہوئی ہے, اس کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے. تو یہ سارا معاملہ انسانی حقوق سے ہے. عمران خان نے بھی ابھی کہا ہے کہ جو ابھی 25 لوگوں کو سزا ہوئی اس پہ عالمی اداروں سے آپ رابطہ کریں. آپ چیئرمین ہیں انسانی حقوق کی کمیٹی کے, تو آپ اپنی کیپیسٹی میں یا جماعت کی طرف سے یا تحریک انصاف کی طرف سے, ایس آئی سی کی طرف سے یا اپنے ورکرز کی طرف سے کوئی خط لکھ رہے ہوں, کوئی پٹیشن دائر کر رہے ہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان اداروں کی طرف, کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے, تو اس پہ ابھی کوئی ایسا کام ہوا ہے؟ سر یہ چونکہ خان صاحب کی طرف سے ایک تو ڈائریکشن اب آئی ہے, اور یہ 25 قیدیوں کو سزا بھی گزشتہ روز ہوئی ہے. لیکن پہلے تو میں 26 کا معاملہ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ وہاں پر تمام جو ادارے ہیں ان کے سربراہان وہاں پر موجود ہوں گے. وہاں پر تو پھر بڑی, آپ کو پتہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بڑی سخت قسم کی کراس کوسچننگ ہوتی ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ گولی کیوں چلی اور کس نے چلائی, اور اس ذمہ داری کا تعین وہاں پر کرنا ہے. وہ انشاءاللہ I'll do my level best. اور بینگ دا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس, میں ہوپ فلی انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں خان صاحب سے ملاقات کر لوں گا, اینڈ ود پرمیشن آف خان صاحب انشاءاللہ خط کہیں گے, خط لکھا جائے گا, مجھے کہیں گے میں چلا جاؤں گا. آئی ایم اسٹینڈنگ ود خان سر. میں لفظوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, میں بات کرنے والا بندہ ہوں, کام کرنے والا بندہ ہوں. وہ انشاءاللہ جو آئے گی ڈائریکشن ایز اٹ از اٹ ول بی فالوڈ. مطلب آپ وہاں جا بھی سکتے ہیں. اچھا اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس تو جو اختیارات ہے اس میں آپ ان لوگوں نے جنہوں نے گولی چلائی ہے, محسن نقوی ہیں, ڈی آئی جی کا نام ہے, یا اسلام آباد کی پولیس کے لوگ ہیں, یا خفیہ اداروں کے لوگ ہیں, ان سب کو بلا سکتے ہیں اس کمیٹی میں, تو ان کو بھی بلائیں گے؟ سر بالکل بلا سکتے ہیں, بالکل بلائیں گے. رسپانسبلٹی فکس ہوگی, ذمہ داران کا تعین ہوگا, اور ہم اپنی ریکمنڈیشن دیں گے آن وائلیشن آف ہیومن رائٹس. مجھے یہ کمیٹی خان صاحب نے کوئی اتنے اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز تو ہیں نہیں, نہ ہی میں یہاں پر کوئی کمیٹی کی چیئرمین شپ خالی لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. جو وائلیشن ہوئی ہے اس کے اوپر بہت سخت ایکشن ہوگا انشاءاللہ. اور وہ آپ کو جب 1 اور 2 تاریخ کو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس کے چونکہ مندرجات جو ہیں وہ پبلک ہوتے ہیں, یہ ان کیمرہ نہیں ہے, تو خود آپ وہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ پتہ لگے گا سر. ہم معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے, پوری انکوائری کمیٹی بنائی جائے گی اس کے اوپر. بالکل. اچھا اب یہ انیس ستی اس کے بھائی اور کزن کو جو اغوا کیا گیا, اس پہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایکشن ہو سکتا ہے, عدالت میں چلے جائیں یا کچھ؟ جی بالکل, اس معاملے کو ہم اٹھا رہے ہیں. یہ معاملہ اس وقت تھوڑی دیر پہلے بھی ابھی کور کمیٹی کے اندر اور ذمہ داران کے درمیان اس چیز کے اوپر کمپلیٹ ڈسکشن ہوئی ہے. کچھ میسیجز ان کی فیملی کی طرف سے ہمارے پاس ڈیلیور ہوئے ہیں, اور ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی بھائی جان اس میں نا ایک ایشو بعض اوقات ایک ٹیکنیکل چیز آ جاتی ہے. مثلا آج پریزیڈنٹ علوی صاحب کے پی کے میں اب اس شہید کا نام نہیں لیتا, اس کی فیملی کے لیے مزید پرابلم نہ آ جائے, ان کے گھر میں گئے, وہاں پر انہوں نے فاتحہ خوانی کی. ظلم یہ تھا کہ اس کے سر میں گولی لگی,
اور اس کی جو شہادت ہے وہ سر میں گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی. وہاں پر پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار ہوئی اور اس کے اندر جو سنائپر رائفل ہے اس کا تذکرہ ہوا سارا کچھ. لیکن ان کی فیملی سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو ڈیڈ باڈی چاہیے تو یہ ایکسیڈنٹ والی رپورٹ کے اوپر سائن کریں, وگرنہ آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں جو فیملی سے ریلیٹڈ ہیں وہ ایسی ہیں جو ہم بیٹھ کے اگر یہاں پر میڈیا میں کرتے ہیں یا میڈیا کے ذریعے وہ باہر جاتی ہیں تو وہ فیملیوں نے پہلے شہداء دے دیے سر, انہوں نے پہلے اپنے بچے زخمی کروا لیے, مسنگز کروا لے. تو ہم اس کو نا بڑا ذمہ داری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ مزید کسی کے لیے پرابلم نہ پیدا ہو. بالکل ٹھیک, میں بھی نہ کرتا, لیکن ان کے والد صاحب نے کہا, آواز اٹھایا, ان کا میسج تھا, مہادیزن نے ٹویٹ کیا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. باقاعدہ اٹھائی جائے گی سر, اس کے اوپر پالیسی کا تعین ہو گیا ہے. تمام ذمہ داران, تمام سٹیک ہولڈرز, تمام پارلیمنٹیرینز اس کے اوپر نہ صرف ٹویٹ کریں گے, انشاءاللہ اس کے اوپر پریس کانفرنس سارا کچھ ہوگا اور اس کے لیے ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ. بالکل زبردست. ہمیں تو یہ بتائیں, کل اگر مذاکرات کا یہ دور پہلے دور میں ہی پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یار یہ سیریس نہیں ہے, یہ تو ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے, تو پھر یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو فارن ریمیٹنس بند کرنے کی کال ہے, آپ کو لگتا ہے یہ موو آن ہو جائے گی یا اس میں تھوڑا سا ٹائم خان صاحب لیں گے؟ سر دیکھیں, کل اور اس کے بعد ایک آدھے دن کے بعد جو دوسری میٹنگ ہوگی, کل پہلی میٹنگ ہے غیر رسمی ٹی او آرز کے تعین کے لیے اور ان چیزوں کے لیے. کل ہمارے شاید تمام ممبران پہنچ بھی نہ سکیں اس لیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے میں ہوں گے. کل وہ کرم اور پراچنار کے ایشو کے اوپر جو گرینڈ جرگہ ہے اس کی سفارشات کی روشنی میں کیبنٹ کی میٹنگ ہے تو وہ نہیں پہنچ پائیں گے. عمر ایوب صاحب will do his level best, لیکن انہیں 8 کیسز کے اندر ضمانتیں لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں اپیئر ہونا ہے. اسی طریقے سے میں ہوں گا, میں اسلام آباد آ چکا ہوں, راجہ ناصر عباس صاحب ہوں گے, اسد کیسر صاحب ہوں گے, سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی کیسز ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. تو کل تو ابتدائی ٹی او آرز ہیں, اس کی ایک آدھے دن کے بعد فارمل میٹنگ ہوگی. The moment we felt کہ it is a ڈنگ ٹپاؤ program, it will be conveyed to خان صاحب straight away, اور اس کے اندر کسی قسم کا لیت و لال سے ہم کام نہیں لیں گے. ہم نے پریکٹیکلی یہ مذاکرات کرنے ہیں. ہم یہاں پر نہ کو کمیٹی کھیلنے آئے ہیں, نہ یہاں پر ہم ڈنگ ٹپانے کے لیے آئے ہیں, نہ ہم کسی کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں. خان صاحب کو ایز اٹ از رپورٹ کر دیں گے, اینڈ اف ہی فیلٹ, ہم اپنی فیلنگز بھی انہیں ساتھ بتائیں گے, اینڈ اف ہی فیلٹ کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر سر وہ مذاکرات ظاہر ہے پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اب گورنمنٹ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پریکٹیکلی کرنے ہیں, انہیں پریکٹیکلی ہماری تجاویز اور ہمارے مطالبات کو کنسیڈر کرنا ہے. اب وہ گلی باتی کام نہیں چلے گا سر. بالکل, ورنہ یہ لگ تو ایسے ہے, ورنہ انہیں سب سے پہلے آپ لوگ کیسز روکنے چاہیے تھے تاکہ آپ لوگ ٹیبل پر تو آئیں. عمر یوب ضمانتیں کروا رہے ہیں, باقی لوگوں کے مسائل اسی طرح چل رہے ہیں, تو پھر تو یہ تو واقعی یا تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ویسے ہی خانہ پوری کر رہے ہیں شاید. سر کیسز ہمارے پہ بناتے رہے, ہمیں فکر نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلا ریلیف ہمارے ورکر کو اور کارکن کو دیں. وہ غریب ہے, وہ بے گناہ ہے, وہ معصوم ہے. بہت سارے کارکنان کے جو رزق روٹی ہے وہ بند ہو چکی ہے, ان کے خاندانوں کی پرورش بند ہو چکی ہے. تو آپ پولیٹیکل ورکر کو تو ریلیف دینا. ہمیں جتنی کیپیسٹی ہوئی ہم انشاءاللہ بھگتتے جائیں گے. عمر ایوب نے اگر 8 میں کروانی ہے تو وہ اگلے 8 میں بھی کروا لے گا. میں نے اگر 4 میں کروانی ہے میں اگلے 4 میں بھی صحیح کروا لوں گا. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 دن کے اندر اندر پتہ لگ جائے گا کہ رویہ کیا ہے, اور معاملہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں یا یہ خالی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے, لنگر آن پالیسی ہے. میں کچھ سخت سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دیتا کہ مذاکرات سے بالکل. پہلے آپ ایک پازیٹیو امید رکھتے ہیں. خان صاحب نے بھی اسی امید کے تحت مذاکرات آفر کیے تھے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو. اگرچہ خواجہ آصف نے جو اپنے مزاج کے, اپنی تربیت کے عین مطابق اور مخبوط الحواسی کا جو ہمیشہ وہ ثبوت دیتا, آج بھی اس نے وہی ثبوت دیا, اور جس طریقے سے اس نے ثبوت آج کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب وہ جو پاکستان کے مخالف تھے وہ کیفر کردار کو پہنچ گئے اور یہ اور وہ. تو میں نے آج کہنے کو تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے کہ بھائی پتہ نہیں ان میں سے تو کسی نے کچھ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. تو نے تو فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ پاکستان کی فوج 3 جنگیں ہار گئی ہے. تو نے تو آن فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ پاکستان کی افواج کرپشن میں ملوث ہیں. تو نے تو آن فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ پورے ملک کا بجٹ یہ کھا جاتے ہیں فوجی. تو نے تو آن فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ پاکستان اگر ترقی کرنی ہے تو ان فوجیوں کو نتھ ڈالنی پڑے گی. میرے الفاظ نہیں ہے سر, یہ خواجہ بالکل آصف کے اپنے الفاظ ہیں جو فلور آف دا ہاؤس ہیں, اور اسپیکر صاحب کی طرف سے ایکسپنج بھی نہیں کیے گئے. سو آئی ایم ریپیٹنگ دوز ورڈز. تو اگر لگام ڈالنی تھی, اگر لیسن دینا تھا, تو وہ میرا خیال ہے ISPR کی طرف سے ان کو ملنا چاہیے تھا, جو اجمل قصاب کے ایڈریس بتاتے رہے,
जो कारगिल के इशू के ऊपर फौज की पीठ में छुरा घोंपते हुए कोई अमेरिका पहुंच गया, किसी ने जाके जनाब ये कह दिया इंडियन चैनल पे बैठ के, साबका प्राइम मिनिस्टर ने, नवाज शरीफ ने, कि पाकिस्तान की फौज ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, तो लेसन इन्हें देने की जरूरत है, हमें नहीं। हमने आज तक बिल्कुल फौज के खिलाफ हैसियत इदारा कोई बात नहीं की, और हमारा अगर फौज की लीडरशिप में से कुछ लोगों के साथ इख्तलाफ राय है तो वो अफराद की पॉलिसी की वजह से है, इदारे की वजह से नहीं है। आज भी इमरान खान ये कहता है कि ये फौज मेरी है, ये जवान मेरा है, बिल्कुल ये इन फौज लोगों ने तो पाकिस्तान की तरक्की की जी, वजह है। इन लोगों ने तो फ़ौज को दहशतगर्द तक करार दिया था और वो भी चैनल्स पे बैठे, इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने खुद कहा था फ़ौज दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मेमो गेट इन लोगों ने करवाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उम्मीद है हामिद भाई कि मुज़ाकरात किसी बेहतर तरफ जाएँगे और अल्लाह करे कोई रुख नज़र आए। ये इन लोगों के तो मुफ़ाद में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मुफ़ाद में है। अल्लाह करे सेनेटी हो और खान साहब को मतलब रिहाई हो और ये मामलात बेहतरी की तरफ। आपने अपना कीमती वक़्त दिया हामिद भाई, आप फैमिली के साथ हैं, मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लेता। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मुज़ाकरात के बाद आपसे दोबारा ज़रूर आऊँगा आपके पास। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच, गॉड ब्लेस यू सभी अस्सलाम को। वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह